बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह ज़ीक़त की 23 तारीख आखिरी बुध के दिन आप लोगों ने अल्लाह पाक के ये 3 नाम पढ़ने हैं, या बासितु, या गनीयु, या लतीफु। जो शख्स भी आज माह ज़ीक़त की 23 तारीख आखिरी बुध के दिन अल्लाह पाक के ये 3 सिफाती नाम पढ़ लेता है, रिस्क, दौलत, शोहरत, रब्बे काबा से जो भी मांगता है, मेरा अल्लाह पाक उसे गैबी खजानों से अता फरमा देता है। आज ये वजीफा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे अल्लाह पाक की जात दौलत से, रिस्क से, शानो शौकत से, इज्जतों से नवाजना चाहती है। आज माह ज़ीक़त की 23 तारीख आखिरी बुध के दिन रब्बे काबा के ये 3 सिफाती नाम पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ते ही मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत, आपकी हर मुराद आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप आज माह ज़ीक़त की 23 तारीख आखिरी बुध के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर जो भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। या बासितु, ये अल्लाह पाक का इतना बाबरकत और सिफाती नाम है कि जो भी या बासितु को एक बार पढ़ता है, मेरा अल्लाह पाक गैबी खजानों से उसकी मदद फरमाते हैं। या बासितु के मायने हैं गैब से खजाने देने वाली जात, और या गनीयु का मतलब है एक गनी करने वाले, और या लतीफू का मतलब है एक लुत्फ फरमाने वाले। अल्लाह वालों, ये तीनों रब की जो सिफ्त है वो रिस्क, दौलत के हवाले से बहुत ही खास है। अगर आपके कारोबार चलते बंद हो रहे हैं तो फिर इन खास नामों को पढ़कर अल्लाह पाक से मदद तलब करें। इंशाअल्लाह आपको मदद भी होगी और आपके लिए आसानियां भी होंगी। अल्लाह वालों, आज माह ज़ीक़त की 23 तारीख आखिरी बुध के दिन ये अमल, ये वजीफा खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह वालों, माह ज़ीक़त की 22 दिन गुजर चुके हैं। देखते ही देखते आज 23 तारीख आ चुकी है और अगला महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना है, जो कि माह ज़िलहज का महीना है। अल्लाह वालों, अभी वक्त है, अभी मौका है अल्लाह पाक से मांगने का, रिस्क और दौलत से मालामाल होने का। अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रिस्क, माल और दौलत से नवाज दें, तो फिर दुनिया का तेज तरीन वजीफा आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये इतना बाकमाल अमल है कि जब भी इस अमल को पढ़ा जाएगा आपकी मदद होगी, अल्लाह पाक आपको नवाजेगा, रिस्क से नवाजेगा, माल और दौलत से नवाजेगा, शानो शौकत से नवाजेगा। तो अल्लाह वालों, आज का ये अमल खुद भी पढ़ें, वो सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये माह ज़ीक़त की 23 तारीख आखिरी बुध के दिन है। या बासितु, या लतीफु और या गनीयु, ये तीनों नाम बहुत ही खास हैं, रब्बे काबा की सिफतें भी हैं और ये रिस्क के हवाले से बहुत ही खास हैं। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि ये आज का अमल बहुत ही खास है, ये आज का वजीफा बहुत ही बाबरकत है, जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप इस अमल को कभी भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आपको जब भी वक्त मिले, जब भी मौका मिले, इस अमल, इस वजीफे के जरिए अपनी जिंदगी को संवारने की हर मुमकिन कोशिश करें। तो अल्लाह वालों, आए अमल आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आज माह ज़ीक़त की 23 तारीख की खास दुआ कर लेते हैं। आज सब लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान का वास्ता, तुझे अपनी बादशाहत का वास्ता, तुझे रोज़े जज़ा का वास्ता, हम सब के लिए आसानियां फरमा दे। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, दुनिया जहान के किसी भी कोने से उनका ताल्लुक है, मेरे मौला उन सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। उनके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उनके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे,
ان کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ان کی گھر کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما دے، نیست و نابود فرما دے، ان کے اوپر جو آزمائشیں آ چکی ہیں ان آزمائشوں کو اٹھا لے، ان پر کسی نے جادو جنات کا کوئی بھی وار کھیلا ہے تو میرے مولا ان سب کے ان واروں کو ضائع کر دے، ان کے گھروں کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ان سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجاتوں کو قبول و منظور فرما لے، اور جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے اپنی کوئی حاجت لے کر بیٹھا ہے، میرے مولا ان کی حاجاتوں کو ضرور قبول فرما دے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دے، ان کے دماغوں کو سکون عطا فرما دے، ان کے رزق کو بڑھا دے، اتنا بڑھا دے کہ وہ اپنی خواہشات بھی پوری کر سکے، اپنے گھر والوں کی خواہشات بھی پوری کر سکے، اپنے ماں باپ کی خواہشات بھی پوری کر سکے، اپنے بھائیوں کا بھی خیال کر سکے۔ میرے مولا ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہمارے دلوں میں سے نفرتوں کو نکال دے، ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا بنا دے۔ یا رب ذوالجلال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے، بتائے ہوئے، دکھائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہے میرے مولا، تجھے اہل بیت کا واسطہ ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کا واسطہ ہے، اصحاب بدر کی قربانیوں کا واسطہ ہے، ہم سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یا رب العالمین، یا رب ذوالجلال، تجھے تیرے پیارے امام حسین کا واسطہ، جنہوں نے کربلا میں اپنا سر کٹوا دیا، میرے مولا تجھے ان کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کی تمام دعاؤں کو، ہماری ہر جو خطا ہے ان کو معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے گھر میں جتنے بھی شر ہیں ان کو ختم کر دے، ہمیں ایک اور نیک بنا دے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے، وہاں پر جتنے بھی لوگ بسے ہوئے ہیں میرے مولا ان سب مسلمانوں کی خیر فرما دے، ان کے اوپر جو آزمائش ہے ان آزمائشوں میں ہم نے ان کو تنہا چھوڑا ہوا ہے، ایسے اسباب بنا دے کہ ہم بھی جہاد میں شرکت کر سکیں۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے سمجھ لیں، آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ نہ جگہ کی کوئی قید ہے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، آپ لوگ باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اپنے گھر میں اس عمل کو کریں تاکہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو سکے۔ تو آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مالو زر کے لیے پریشان ہے، اللہ والوں کوئی اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ نیت کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ کے عمل کا سارا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے
جو وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ آپ لوگوں نے رب العالمین کو یا باسطو سے پکارنا ہے۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ رب کریم کی اتنی خاص صفت ہے۔ یا باسطو اللہ رب العالمین کا وہ مجرب نام ہے کہ جو بندہ یا باسطو کو صرف ایک بار پڑھتا ہے اللہ پاک غیبی خزانوں کا اس کو مالک بنا دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ غیب سے آپ کو رزق ملے، غیب سے آپ کی مدد ہو، تو آپ لوگ اللہ پاک کا صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا باسطو یہ اتنی خاص صفت ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس صفت کو پڑھ کر اللہ پاک کی مدد کو طلب کریں گے، آپ کی مدد فوری طور پر کی جائے گی، کیونکہ یا باسطو اتنی خاص صفت ہے کہ جب بھی اس نام سے رب کو پکارا جاتا ہے، رب العالمین کے جو فرشتے ہیں ان کی ایک الگ ہی فوج ہے جو یا باسطو پڑھنے والوں کی مدد کرتی ہے، کیونکہ اللہ والوں رب کے جیسے 99 نام ہیں، 99 الگ الگ صفتیں ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہر صفت کے الگ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ یا باسطو جب پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی، آپ کے وہ پیسے جو پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا وہ کام جو پھنسا ہوا ہے، آپ کی گھر کی وہ پریشانیاں جن پر آپ کی نظریں نہیں جا رہی، وہ آپ کی پریشانیاں دور ہونا آپ سے شروع ہو جائیں گی۔ جب پریشانیاں دور ہوں گی تو خوشیاں خود بخود نصیب ہوں گی۔ اور اللہ والوں، دیکھا یہی گیا ہے کہ جس گھر میں پیسوں کی تنگی ہوتی ہے پریشانیاں ان کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین جن کو مال و زر سے نوازتا ہے، تو پھر آپ اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین جب ان کو نوازتا ہے تو پھر وہ خرچ بھی کرتے ہیں، تو اللہ والوں ان کی سب عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج کل کے دور میں پیسہ ہی سب کچھ مانا جا رہا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے رب کی بہت ہی خاص صفت ہے یا باسطو، اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور رزق کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب بھی آپ لوگ رزق کی نیت کریں گے تو یقین کریں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یا باسطو کے اندر صرف 3 لفظ آتے ہیں، با، سین اور تویں، با، سی، تو اللہ والوں یہ 3 سمتیں ہیں جو تینوں سمتیں غیبی ہوتی ہیں۔ ان غیبی تینوں سمتوں سے آپ کے رزق، آپ کی مال و دولت سے مدد آپ کی ہوگی۔ تو اللہ والوں ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا آپ لوگ اللہ پاک کا کون سے اسم اعظم پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے اس کو ملاحظہ کریں۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو کو صرف اور صرف 100 بار، ایک تسبیح 100 ٹائمز یا باسطو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ گن کے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب یا باسطو 100 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، وہ نام ہے یا غنیوں۔ اللہ والوں، غنی ایسی صفت ہے کہ جب کوئی اللہ پاک کی اس صفت کو طلب کرتا ہے تو پھر اللہ پاک مانگنے والے میں سے اس کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ وہ اگر ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دینے والا کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بانٹنے والے ہو جائیں تو پھر اللہ پاک کی یہ صفت یا باسطو اور اس کے بعد یا غنیوں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ہر ایک چیز ڈیٹیل میں بتائی جائے گی، بس آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنی۔ جب کبھی پریشانیاں آپ کی جان نہ چھوڑ رہی ہوں تو یا غنیوں پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا غنیوں کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ مولا علی شیر خدا غنی تھے، وہ علم کا شہر تھے، علم کا دروازہ تھے۔ اللہ والوں، غنی کے معنی صرف پیسے ہی نہیں، اللہ پاک علم کے اعتبار سے بھی آپ کو غنی کر سکتا ہے، عزتوں کے اعتبار سے بھی آپ کو غنی کر سکتا ہے۔ اللہ والوں، غنی مانگنے کا مقصد صرف رزق نہ ہو، غنی مانگنے کا مقصد اللہ پاک کی طرف سے جو نعمتیں ملیں اس پر شکر ادا کرنا بھی غنی ہونے کی نشانی ہے۔ جس طریقے سے عثمان غنی سخاوت کیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے رب کی راہ میں، اللہ پاک نے ان کو غنی کہا گیا۔ اللہ پاک نے ان کو اپنی صفت سے نوازا کہ میرا عثمان غنی ہے۔ تو اللہ والوں، سوچے غنی کی صفت کتنی مبارک اور کتنی بابرکت آپ لوگوں کے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا،
یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غنیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 121 مرتبہ یا غنیوں پڑھنا ہے، یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں۔ 121 مرتبہ یا غنیوں پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اللہ پاک کی بڑی ہی خاص صفت ہے یا لطیف، جس کے معنی ہے اے لطف فرمانے والے۔ اللہ والوں، رب کی طرف سے تمام آسانی آتی ہے، تمام نرمی رب کی طرف سے آتی ہے، اور یا لطیفو کی صفت اتنی باکمال ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی صفت یا لطیفو سے پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے۔ صرف راضی نہیں ہوتا، اس کے لیے آسانیاں بھی فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، وسعت بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں خوب برکتیں عطا کرے، خوب فضیلتیں آپ کو بخشے، تو آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کا بڑا ہی مبارک نام ہے یا لطیفو، اس کے ذریعے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب راضی ہو جائے گا۔ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ میں اسی طرح آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ لوگ رب کے ناموں سے رب کو پکاریں تو اللہ پاک کے سامنے محسوس کریں کہ جیسے آپ لوگ وہاں خود موجود ہیں۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کو اس طرح سے پکاریں گے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، توکل آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ توکل آپ مضبوط رکھیں گے اتنی زیادہ رب کی طرف سے آسانیاں آئیں گی، اتنی زیادہ آپ لوگوں کی آزمائشیں ختم ہوں گی۔ اللہ والوں، آج کا یہ بہت ہی خاص اور مسترد وظیفہ تھا جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اب یا لطیفو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگنے والا۔ بہت جلدی یہ عمل پڑھ لیا جائے گا اور بہت آسانی کے ساتھ پڑھ لیا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ میرا اللہ پاک آپ کے لیے لازمی آسانی فرمائے گا، آپ کے لیے رزق کی بھی آسانی ہوگی، آپ کے لیے اللہ پاک رزق بھی سے بھی نوازے گا، اللہ پاک آپ کو عزتوں سے بھی نوازے گا۔ جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، میں آپ لوگوں کو اس عمل کے ذریعے آپ لوگوں کو آسانی دلوانا چاہتا ہوں جس سے میں نے خود اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کر لیا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ عمل سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر ہر بچے کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، گراہیں کھلتی ہیں۔ تو اللہ والوں، آخر میں سورہ کوثر کو پڑھیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سورہ کوثر وہ سورت ہے جس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ رب العزت کی یہ لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی جائے گی۔ اللہ والوں، دھیان سے ترتیب کے ساتھ پڑھیے گا، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو ہر گھر کو ضرورت ہے، یہ وظیفہ ہر گھر کے لیے فائدہ مند ہے۔ بس آپ لوگوں نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں۔ میرا اللہ رب العالمین آپ کے لیے ضرور آسانی فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔